बरेलवी साहब ने फतावा रिजविया के अंदर बकायदा फतवा लिखा है कि मदीना हरम है। बुखारी और मुस्लिम में 50 हदीसें मदीने के हरम होने पे, लेकिन इमाम हनीफा रहमहुल्लाह मदीने को हरम नहीं मानते थे। तो अहमद बरेलवी साहब ने कहा मैं है हनफी हूं, लेकिन मैं इमाम हनीफा का ये फतवा नहीं मानता। उन्होंने नात भी लिखी, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर इमाम अहमद बरेलवी साहब इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से इख्तलाफ करके सही हदीस की रोशनी में हनफी हैं, तो हम भी हनफी हैं। अगर किताबो सुन्नत के दलाइल के ऊपर आप इमाम से इख्तलाफ करने का नाम हनफियत है, तो मैं हनफी हूं। मैंने देखा नमाज का तरीका भी उनका सही हदीस से साबित नहीं है। मैंने बुखारी मुस्लिम में जो सही इस्नाद हदीस थी, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन वाला तरीका हमने शुरू कर दिया, और हमने इमाम हनीफा के कॉल पे अमल किया। उन्होंने खुद ही फरमाया मेरी कोई बात किताबो सुन्नत के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दो। वो कहता नहीं, उन्होंने चैलेंज दिया, चैलेंज नहीं दिया। आज मैंने दूसरा कॉल भी उनका बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी हर बात ना लिखा करो, मेरी बातें अगर किताबो सुन्नत के खिलाफ हो, जब तक तुम्हें उसकी दलील मालूम ना हो उस वक्त तक मेरे कॉल पे भी अमल ना करो। तो उन्होंने चैलेंज नहीं दिया हुआ था, आर्जी शो की थी। आप क्यों उनको मुतकब्बर बनाना चाहते हैं? कोई चैलेंज नहीं किया। ये चैलेंज पैगंबर के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, बाकी तो सारे गैर मासूम है। तो माजी करीब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, यानी अहमद बरेलवी साहब ने बहुत बड़ी जुर्रत की। उसके बाद गुलाम सूद सईदी साहब मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया, यानी किताबों के ज़रिए, रहिमहुल्लाह ताला। कुछ अर्सा पहले ही फौत हुए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके मदरसे में शेखुल हदीस थे। मैंने उनके पास यानी 2-3 दफ़ा हाज़री हुई है। 22 मार्च 2007 को मेरी उनके साथ जो मुलाकात हुई, 1 to 1 बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। पूरी रात मैं उनके पास रहा। सुबह मेरी फजर के वक्त तकरीबन फ़्लाइट थी इस्लामाबाद की, तो मैं उनके साथ रहा। बड़े खुश हुए और माशाल्लाह पक्के मवाहिद थे, लेकिन बस वो फ़िरके की असर की वजह से कुछ चीज़ें खोल के बयान नहीं करते थे। मुझे खुद उन्होंने बताया कि जो मैंने पहली शरह सही मुस्लिम लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लिए ना पुकारा जाए। लेकिन फिर सारे उलमा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हज़रत साहब हमारे मसलक का नुकसान कर देंगे, आप लिख दें, दोनों जायज़ हैं। कहते हैं मजबूरन मुझे लिखना पड़ा, वरना मुझे भी पता है कि अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। अभी भी तौहीद पे जितना कुछ उन्होंने शरह मुस्लिम में लिखा है वो काफ़ी है। इसमें उन्होंने मदीने के हरम होने वाले मामले में भी इमाम हनीफा का कहा कि हम हनफी होकर भी उनके इस कौल को छोड़ते हैं। शवाल के 6 रोज़ों को इमाम हनीफा नहीं मानते थे। इमाम मालिक ने अल-मुवत्ता इमाम मालिक में लिखा है कि मुझे ये रोज़े नहीं पता, हालांकि 5 किताबों में आए हैं, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में, कि जो रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े रखे उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। मेरा क्लिप भी है उसके ऊपर। लेकिन गुलाम सूद सईदी साहब ने कहा नहीं, हम शवाल के 6 रोज़ों को मानते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस आ गई है। फिर अकीका को ज़माने जालियत की रस्म कहते थे इमाम हनीफा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम मानते हैं। इसी तरीके से तकी उस्मानी साहब ने भी बड़ी जुर्रत की है। मफकूदुल खबर शोर जो है, ऐसा शोर जो गुम हो चुका और बीवी को ना पता हो कहां है। इमाम हनीफा तो कहते हैं 90 साल बीवी इंतजार करेगी, यानी मतलब यह है कि इंतजार ही करती रहे। इमाम मालिक ने फतवा दिया 4 साल, उसके बाद काजी तनसीखे निकाह करवा देगा। तो तकी उस्मानी साहब ने हनफी होने के बावजूद कहा है कि इमाम हनीफा का फतवा जो है एक्सेप्टेबल नहीं, इमाम मालिक के फतवे पे उन्होंने फतवा दिया, बड़ी जुर्रत की है। अब तो सारे ही काहिल हो गए, तो ये सब जुर्रत कर रहे हैं। और पिछली दफा भी मैंने बताया था, सुनन अबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 198 नंबर हदीस है कि एक सहाबी को जख्म लगा, वो उसी हालत में नमाज पढ़ते रहे और नबी अलैहिस्सलाम को यह खबर भी पहुंची, आपने नहीं फरमाया तेरा वजू टूट गया, और वो दूसरे सहाबी को जगा भी सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नमाज शुरू की थी, मैंने कहा सूरत पूरी मुकम्मल करके ही मैं नमाज मुकम्मल करूं। खून निकलने से वजू नहीं टूटता। इमाम हनीफा का ये मौकिफ गलत है, इमाम शाफी का मौकिफ ठीक है। तो यहां पर मैं एक मिसाल बयान करना जरूरी समझता हूं कि यह मसला सिर्फ सहाबा तक नहीं रहा, कुरूने औला के दौर के अंदर भी ऐसे ऐसे मुजाहिदीन गुजरे हैं जिन्होंने ऐलान हक बुलंद किया। जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ हज के चैप्टर में मौजूद है कि इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, उन्होंने किसी मजलिस में बयान किया जिस मजलिस में अबू साहिब बैठे हुए थे रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने अबू साहिब से ये बात खुद सुनी है कि एक मजलिस में इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ये मसला बयान कर रहे थे कि इशार करना सुन्नत है। इशार ये होता है कि जो हदी का जानवर है, कुर्बानी का जानवर है, जो हज के लिए जा रहा होता है, उसकी गर्दन पे हल्की सी यूं नोक लगा के छुरी की, थोड़ा सा खून निकले तो उसके खून यहां पर गर्दन पे मल दिया जाए, ताकि वो सुर्खी निशान बताए कि ये अल्लाह की राह का जानवर है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो वहां एक बंदे ने बैठे हुए कहा कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह तो इसको कहते हैं ये तो जानवर का मुसला करना है, ये तो बिदअत है, ये तो मुसला करना है।
یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے. کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے. تو امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی یہ کہتا ہے. تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے قول سے رجوع نہ کر لے. یہ امام ترمذی لے کے آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ. تو امام وقی حالانکہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے, انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی. سارے ائمہ نے یہی بات کی, امام حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام جعفر ہوں, بڑے بڑے ائمہ جتنے, انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا, یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے. چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی, باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا. پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. اب فقہ حنفی کے 2-3 مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں, وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی, بریلویوں اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے. مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے, اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے. لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں, اپنے امام کے قول کو چھوڑ چکے ہوئے. بڑی اچھی بات ہے, صحیح حدیث مل گئی, قول چھوڑ دیا. وہ امام حنیفہ والی بات پر عمل کیا کہ میرا قول دیوار پہ مار دینا. ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ قول دیوار پر مار دیا ہے, دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے, اور کہتے ہیں نہیں مدینہ حرم ہے. امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں, ہم کیوں نہ مدینے کو حرم مانے. انہوں نے پوری نعت لکھی ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے رجوع کیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے موطا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے, اور بخاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے. جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, عقیقہ کرو, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا, اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے, یہ بس یہ سنت ہے. اور الحمدللہ آج بریلوی دیوبندی بھی عقیقہ کرتے ہیں. اپنے امام کے قول کو دیوار پہ مار دیا ہے. مبارکباد ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے. یہ بات ہوئی نا, یہ پکے حنفی. تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے, اماموں کی بھی مانے. الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. اور سنیں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدعت ہے. اور صحیح مسلم میں, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, سیاہ ستہ میں, کتب ستہ میں, بخاری کو چھوڑ کے 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے جس نے شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہمارے بریلوی دیوبندی بھائیوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے بدعت ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. الحمدللہ میں بھی رکھتا رہوں, 31 سال تک میں بریلوی رہوں, اس وقت بھی میں رکھتا تھا. آج میری عمر 34 سال ہے, اس وقت بھی شوال کے 6 روزے ہم رکھتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا قول دیوار پر مار دیا. ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو. تو یہ بھی بات یاد رکھیں, بڑے سے بڑے لوگوں تک صحیح حدیث نہیں پہنچ سکتی. بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50 سال تک, 30 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتویٰ دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے, اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے, اذانوں کے بعد غسل اتارتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے رجوع کر لیا. 30 سال تک وہ بھی غلط فتویٰ دیتے رہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے؟ تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی. جو امام مالک کا قول ہے, رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو. بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتا ہے.
صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ موتا کرنا جائز ہے، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا، پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح. جو کہتے ہیں جی وہ تو رافضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا. تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، امام حنیفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات یاد رکھیں، ان کو یہ بتائیں. اصل میں انہوں نے اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں. تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے. تو بھائی ہم بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کو نبی نہیں مان سکتے. 6 شوال کے روزوں کی دلیل دی ہے. پہلی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک انہوں نے مکروہ لکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں امام حنیفہ نے لکھی ہے مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام حنیفہ کے ہاں حربی کافر سے سودی لین دین جائز ہے، مگر فقہ حنفی میں بولے بھائی ناجائز. اب کوئی اس کو بنیاد بنائے کہ امام حنیفہ نے چونکہ لکھا ہے کہ جائز ہے تو ہم جواز کا، بھائی نہیں. فقہ حنفی میں ہر قول امام ابو حنیفہ کا نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے، یعنی ان کا قول ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بس توبہ استغفار ہے. مگر فقہ حنفی میں اس پر عمل ہوتا ہے؟ بولو بھائی نہیں ہوتا. نماز پڑھی جاتی ہے، ساری میاں پڑھ رہی ہے، حضرت مفتی ضرب علی صاحب بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی قائل ہیں اس کے، کیونکہ اس میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے. کیونکہ حدیث صحیح موجود ہے، اس میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث امام حنیفہ تک نہ پہنچی ہو. اس لیے یہاں تقلید کون کرتا؟ یہ جو لوگ نہیں پڑھتے پڑھاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید تو فات بچہ ان کے شاگردوں نے نہیں کی. کوئی کتاب فقہ کی اٹھا رہے، ہر جگہ اختلاف ہے. تہائی سے زیادہ مذہب میں انہوں نے اختلاف کیا، اور کتنے مسئلوں میں علماء نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات رد کر دی حنفیوں نے ان کی لیے. آپ یہی مثال لے لیں کہ بڑی عید کے موقع پر جو تکبیر تشریق ہے کہ نماز کے بعد تکبیر، امام صاحب کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کی فجر سے شروع کرنا اور عید والے دن عصر پر ختم کر دینا. عید والے دن ختم ہے. شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہے. اب سب بریلوی دیوبندی 13 تک کا لکھتے ہیں، اور لکھ دیتے ہیں علامہ شامی کی طرح کہ چونکہ دلیل قوی ان کی نکلی ہے صاحبین کے اور باقی اماموں کی، اس لیے امام منیرا کا مطلب ہم نے چھوڑ دیا. جس مرضی مولوی سے پوچھیں کہ تکبیر کس دن تک ہے، 13 تک. کیا ابو حنیفہ تو کہتے ہیں عید والے دن ہی ختم کر دو. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انگور اور کھجور کی جو ہے نا شراب، یہ خمر ہے، یہ کچرا بھی حرام ہے. باقی جو سے بنی ہوئی، گندم سے بنی ہوئی، وہ اگر 9 پیالے پی لے آدمی اور بے ہوش نہ ہو، 10ویں سے بے ہوش ہو تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. یہ شرابیں سب حلال ہیں. یہ عرق کی عرق ہے. یہ کیا؟ اب ساری امت نے کہا کہ توبہ توبہ. احمد رضا بریلوی نے کہا کہ میں ہر مسئلہ امام کا مانتا مگر 2 نہیں مانتا، جن میں سے یہ شرابوں والا بھی ہے. جب حضور نے کہہ دیا کہ کسی چیز سے بنی ہوئی ہو، جو پینے والی چیز زیادہ بے ہوش کرے وہ پھر تھوڑی بھی حرام ہے قطعاً. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ابراہیم نقی اور ابو حنیفہ کے مذہب پر جو عمل کرے گا وہ بخشا نہیں جائے گا. یہ حدیثیں مشہور ہو چکی ہیں، اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہا. وہ اگر پیے گا جو کی شراب یا گندم کی، کوئی نہیں. تو اس طرح بیٹا کون کرتا تقلید؟ کتنے مسئلے. یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ جو یہ 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے، اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے مسجد نمرہ میں تو کہتے ہیں پھر الگ الگ ہی پڑھو، زور اور اثر میدان عرفات میں. مگر شاگرد کہتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحابہ جنہوں نے نہیں بھی مسجد میں جا کر پڑھی، عبداللہ بن عمر صاحب آتا کہ وہ اکیلے بھی پڑھتے تھے تو اکٹھی کرتے تھے. اب علامہ شامی اور سارے عبد المختار والا کہتا ہے یار کبھی بات ان کی ہے، بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ اکٹھی پڑھنی چاہیے، بے شک کوئی اکیلا پڑھے. مگر یہ حنفی باز نہیں آتے، اب بھی جمے ہوئے میدان عرفات میں نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے تو اکٹھی پڑھے. ورنہ آپ شامی دیکھ رہے ہیں عبد المختار سب کہتے ہیں کہ اظہر اور بہتر قول جو ہے نا جس کی دلیل قوی ہے وہ یہی ہے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، وہاں پڑھنی اکٹھی. تو مطلب یہ ہے بات کہنے کا کہ تقلید بیوقوفوں کے اپنے دماغ میں ہی ہے، دنیا میں کہیں نہیں. کتابیں بڑی ہوئی ہیں، کتنے مسئلوں میں حنفی مذہب جو اس کو ترک کر دیا گیا. اب امام صاحب کہتے ہیں کہ مزارت حرام ہے،
یہ جو زمین کسی آدمی کے پاس ہو مگر وہ خود نہ کاشت کرے تو کسی کو دے دے کہ میری زمین کاشت کرو اور میرا حصہ اتنا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں حصہ بٹائی جس کو کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں حرام ہے، باقی ساری امت کہتی تو احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں شرابوں والی بات، اور یہ مزاحمت یہ نہیں میں امام کی مانوں گا، پوری امت کا اجماع ہے، حضور پاک سے لے کر ساری امت بٹائی پر دیتی ہے، تو اس لیے بے فکر نہ ہو، اس میں نہ توہین ہے نہ کوئی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ دونوں کہتے تھے کہ کینکریاں مارنے کے بعد جمعیت الاقبا کو سب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مگر بیوی حلال نہیں ہوتی اور ایک خوشبو حلال نہیں ہوتی۔ اما عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کینکریاں ماری ہیں تو طواف زیارت سے پہلے میں نے خود خوشبو حضور کو لگائی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے سالم کہتے ہیں کہ سنت زیادہ لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے میرا باپ اور دادا جو کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، خوشبو حلال ہو جاتی ہے، اب سننا تو حق کوئی نہیں ہوتا، یہی غیر مقلدی ہے کہ بات ہر ایک کی سنو، کسی کی توہین نہ کرو، اس کی دلیل دیکھو، اگر دوسرے کی دلیل وزنی نظر آتی پیروی تو دلیل کی کرنی۔ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بے ادبی کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بے ادبی کر لی جنہوں نے ان کے مسئلے نہیں مانے۔ بے ادبی نہ کہیں، یہ علم ہے، ریسرچ ہے،